बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं वो आपसे शेयर करते हैं। वो पाकिस्तान से मुतालिक हैं और पाकिस्तान का एक ही दुश्मन मुल्क है उससे मुतालिक हैं, और फिर चाइना से भी। ये तीनों मुल्कों से मुतालिक हैं, आपस में जुड़ी हुई ख़बरें हैं। और ख़ास तौर पे भारत जो है वो दाखिली तौर पे वो किन हालात का शिकार है, और कुछ ऐसी ख़बरें आई हैं, मुसद्दक़ा ख़बरें आ चुकी हैं, रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, और ये किसी और ने नहीं बताई बल्कि इंडियन जो ज़राए अबलाग हैं वहीं से, और अब रिपोर्ट होना भी शुरू हो गई हैं। वो है कि इंडियन आर्मी में जर्नैल आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ दरख्वास्तबाजी, और दो जर्नैलों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ न सिर्फ इल्ज़ाम तराशी बल्कि बाकायदा तौर पे तहरीरी तौर पे दरख्वास्तें दी, और उससे इंडियन आर्मी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तलख़ी बढ़ी है। और उसकी तलख़ी की वजह क्या है वो भी इंक्वायरी हो रही है, और लेकिन कोई भी जो है जर्नैल इंक्वायरी ऑफ़िसर मुकर्रर किया जाता है वो उसको लिंगर ऑन कर रहा है, उसको तूल देता है और यहाँ तक के रिटायर हो जाता है, और इसका फ़ैसला नहीं होने पा रहा। फिर भारतीय फ़ौज के अंदर मज़ीद करप्शन के साथ साथ ख़ुद सोजियाँ, ख़ुदकुशियाँ बहुत बढ़ रही हैं। ये सारी चीज़ें बताएंगे, ये भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि चाइना ने एक वीडियो जारी कर दी है। चाइना ने फ़र्स्ट टाइम लद्दाख में जो लड़ाई हुई थी अप्रैल में, जिसमें 45 भारतीय फ़ौजियों को मार दिया गया था और कई एक ज़ख्मी हो गए थे, और भारतीय फ़ौज को अपने ज़ख्मी साथियों को छोड़कर भागना पड़ा। दरिया गलवान में उन्होंने छलांगें लगा के अपनी जान बचाई और कई दरिया की नज़र हो गए। तो उस वाक़े की वीडियो जारी की है, और उस वाक़े की वीडियो जारी करते साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस खूनी झड़प में चाइना के भी 4 फ़ौजी जो हैं वो जाँ बहक हुए थे, हलाक हुए थे, जानवर हुए थे। और उसमें उन चारों चीनी फ़ौजियों को चीनी गवर्नमेंट ने, चीन के वज़ारत दफ़ा ने सिफारिश की है कि बहादुरी से लड़े, और इंडिया को पसपाई पे मजबूर किया और इंडिया को भागने पे मजबूर किया और अपनी चोटियों पे कब्ज़ा बरकरार रखा, और इसलिए उनको आला तरीन जो फ़ौजी एजाज़ात हैं वो देने की सिफारिश की है। डिटेल्स चाइना ने इसलिए जारी की हैं क्योंकि इससे पहले चाइना ने लबकुशाई नहीं की थी, और इंडियन आर्मी की तरफ से भी और इंडियन ज़राए अबलाग की तरफ से भी ये ख़बरें लगवाई जाती थी कि इसमें पता नहीं 20 चीनी फ़ौजी जो हैं वो मारे गए, और ख़ास तौर पे जनरल जोशी जो उनके रिटायर्ड, उन्होंने ये ख़बरें देना शुरू की थी। लिहाजा चाइना ने पहली दफ़ा वीडियो जारी कर दी, और उस वीडियो में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से इंडियन फ़ौज जो है वो दरिया पार करके बहुत सैकड़ों की तादाद में भारतीय फ़ौजी और अफसर दरिया पार करके चाइना की हदूद में आए थे और चाइना की कायम की हुई चौकियों पर कब्ज़ा करना चाह रहे थे, लेकिन चाइना ने उसका भरपूर जवाब दिया। एक तो ये आपसे, और उसमें ख़ास तौर पे चाइना ने बता दिया। अब चूँकि वहाँ पे सीज़ फायर हुआ है वक्ती तौर पे, और जो एक क्या कहना चाहिए सरेंडर पेपर साइन किया है, और चीन ने जिन इलाकों पे कब्ज़ा किया था उन पे चीन का कब्ज़ा तस्लीम कर लिया और वो मफतूआ इलाके चीन को मिल गए। तो इस सारी सूरत हाल में इंडियन आर्मी में क्या चल रहा है वो मैंने आपको कहा कि 2 जर्नैल आमने सामने हो चुके हैं, और किसानों का मामला हो, कुछ भी हो, तो अब अक़लियतों का मामला हो। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इंडियन आर्मी में भी ये चीज़ चल रही है, हिंदू और गैर हिंदू वाली। और 2 जर्नैलों की जो लड़ाई हुई है, ये दोनों जर्नैल आपस में झगड़े और फ़ौजी इंक्वायरी शुरू कर दी गई, लेकिन ये 13 लाख की फ़ौज है, 13 लाख के जर्नल्स के दरमियान ये लड़ाई हुई है, और ये भारतीय फ़ौज की साउथ वेस्टर्न कमांड पंजाब और राजस्थान, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर को देखते हैं, यहाँ पे लड़ाई हुई
اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی دگرگوں ہے۔ اس اہم ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ کے چیف کے لیفٹیننٹ جنرل مسٹر الوک کلیئر اور ان کے ڈپٹی چیف لیفٹیننٹ جنرل کے کے ریپس وال کے درمیان یہ گزشتہ سال کے یعنی کہ 2-3 مہینے پہلے یہ جھگڑا ہوا، جس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بھارتی آرمی چیف کو درخواستیں دیں۔ پہلے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی لیکن دونوں باز نہیں آئے، اور پھر انہوں نے سابق وائس چیف لیفٹیننٹ جنرل ایس کے سائنے کو ذمہ داری سونپی، لیکن وہ بھی 31 جنوری کو ریٹائر ہو گئے اور کوئی بھی فیصلہ نہ کر سکے، کیونکہ فیصلہ کرنے کی وہ پوزیشن میں تھے نہیں۔ اور اس معاملے کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پاک بھارت جو سرحد ہے اور جو کمانڈ ہے وہاں پہ 2 جنرلوں کی لڑائی ہونا، اس سے سرحد پار یعنی کہ پاکستان میں بھی کوئی اچھا میسج نہیں جائے گا۔ اور اب جو انکوائری کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سینٹرل آرمی کمانڈ کے ایک سینئر لیفٹیننٹ جنرل دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی اس کو لنگر آن کر رہے ہیں۔ اور بھارتی فوج کی جو سچویشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھارتی فوج میں اختیارات کے معاملے میں بھی لڑائی چل رہی ہے اور کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، من پسند ٹھیکے دینے پہ جرنیل آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور ویلفیئر فنڈ کے بے دریغ استعمال، اس میں مس یوز آف پاورز ہو رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں اب انڈین میڈیا میں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، باوجود اس کے کہ روکا جاتا ہے کہ خبریں نہ دی جائیں، لیکن ظاہر ہے اندر بھی تو گروپس ہیں، ملٹری انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی چاہتی ہے، پھر پولیٹیکل پریشر ہٹانے کے لیے، فوج کو دباؤ میں لانے کے لیے بھی اس پہ جو الزامات لگتے ہیں اس کو میڈیا میں لایا جاتا ہے۔ خود بھارتی میڈیا کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 10 سالوں کے دوران بھارتی فوج کے تقریباً 1100 جوانوں نے خودکشی کی۔ گزشتہ 10 سالوں میں 1100 جوانوں نے خودکشی کی، یعنی 110 ہر سال بھارتی فوجی جو ہیں، فوجی یا افسر، وہ خود سوزی کر لیتے ہیں۔ اور یہ تو وہ اعداد و شمار ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں، اور جو چھپائے جا رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور یہ خبر کون دے رہا ہے؟ ٹائمز آف انڈیا دے رہا ہے، ہم نہیں دے رہے، بلکہ اس سے ایک تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی خودسوزیاں، خودکشیاں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق کہ جو ڈیٹیلز آئی ہے اس میں ہے کہ یہ فوجی جو خودسوزیاں، خودکشیاں کرتے ہیں، یہ ذہنی دباؤ، خوراک کا مسئلہ، پریشانی اور رہائش کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ یہی مسائل ان کو مقبوضہ وادی میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور لداخ اور ہمالیہ کے پہاڑوں میں بھی یہی کچھ ان کے ساتھ ہوا، انڈین آرمی کے ساتھ۔ اور ساتھ ساتھ شمال مشرقی حصے میں جہاں ماؤ باغی اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی جہاں پہ بھی شورش زدہ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں تعینات کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھارتی فوجیوں کا یہی حال ہے اور سخت ترین ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ گزشتہ 2.5 سال میں جو کچھ مقبوضہ وادی میں ہو رہا ہے وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہیں تو انسان ہی، اور جو کچھ وہاں پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے تشدد کر کے مارا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے لوگوں کو، وہ سب کے سب ہیں۔ ایک اور بھارتی دفاعی ادارے دفاع انسٹیٹیوٹ آف سائیکولوجیکل ریسرچ کی تحقیق کے مطابق بھارتی فوجیوں کو اپنی نوکری کے دوران مختلف وجوہات کی بنا پر ذلت و رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ ذلت سینئر فوجی افسروں کی طرف سے اپنے ساتھی فوجیوں پہ کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں یا تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر اپنے ساتھی فوجی کو گولی سے مار دیتے ہیں، بھون دیتے ہیں۔ اور بھارت میں سالانہ تقریباً 1600 فوجی جنگ پر جائے بغیر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جنگ لڑے بغیر مختلف دیگر وجوہات کی بنا پر 1600 فوجی جو ہیں جنگ لڑے بغیر ہلاک ہو جاتے ہیں، اور یہ سالانہ 1600 فوجی یا تو کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر اپنے ہی ساتھی فوجی کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی خبر ہے ٹائمز آف انڈیا کی، ہماری نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ شائع کی گئی ہے ان ڈیٹیل۔ اور یہ سچویشن چل رہی ہے تو آپ خود دیکھ لیں کہ جب اندرونی طور پہ اتنا خلفشار ہو تو پھر ظاہر ہے معاملہ جو ہے
ہمسایوں پہ ڈالا جاتا ہے، پڑوسیوں پہ ڈالا جاتا ہے، کبھی چائنا پہ، کبھی پاکستان پہ، کبھی ISI پہ، کبھی کسی پہ، لیکن ایکچوئل صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اور سچویشن یہ تو ہے، لیکن دوسری جانب ہیومن رائٹس جو رپورٹس آ رہی ہیں، ہیومن رائٹس لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں مقبوضہ وادی کے بارے میں آئی ہیں کہ وہاں کے بارے میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس جو کمیشن ہے وہ ایک رپورٹ سبمٹ کروائی ہے اس نے، اور ایک رپورٹ آئی ہے کیا کہنا چاہیے ہیومن واچ رپورٹ آئی ہے، وہ آئی ہے پورے انڈیا کے بارے میں، اور اس میں ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ یہ تازہ ترین رپورٹ آئی ہے، اور تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ہیومن رائٹس واچ یہ کہتا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے وہ اب دنیا کے ان بدترین ملکوں میں بھارت کا شمار ہوتا ہے جہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں اور طاقت کے بل بوتے پر کیے جا رہے ہیں، اور حکمراں جماعت جو ہے انتہا پسند جماعت وہ یہ سارے کام کر رہی ہے، اور اس میں نہ صرف اقلیتوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی عصمت دری بھی کی جا رہی ہے۔ یہ ڈیٹیل رپورٹ HRW کی ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ آئی، اور اس میں BJP کے جو ظالمانہ اقدام ہیں، RSS کے اقدامات ہیں، اور حملہ کیا جاتا ہے منورٹیز پہ، اقلیتوں پہ، اور ان کو دھمکایا جاتا ہے، ان کو مذہبی آزادی نہیں دی جاتی، یہ ساری کی ساری، اور دوسرا کہ فسادات کروائے جاتے ہیں، اور وہ بھی سرکار کی سرپرستی میں، اور ان فسادات میں بھی اقلیتوں کے گھر جلائے جاتے ہیں، اقلیتوں کی املاک جلائی جاتی ہیں، اور اقلیتوں کے کاروباری مراکز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور اس میں اب اس ہیومن رائٹس واچ میں اس میں یہ بھی شامل کر لیا گیا ہے تازہ ترین جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پھر اس میں دلی میں جو فسادات ہوئے تھے ان کو بھی رپورٹ کیا گیا ہے خاص طور پہ، جس میں 63 مارے گئے تھے، کل ہلاکتیں ہوئی تھیں، جس میں سے 42 جو ہیں وہ مسلمان مارے گئے تھے، اس کا بھی خاص طور پہ ذکر کیا گیا، اور اس میں ذمہ دار قرار دیا گیا ہے مودی سرکار کو۔ اسی طریقے سے اقوام متحدہ کے ماہرین کا مقبوضہ کشمیر میں دورہ کیا، اور اس کے باوجود بڑے عرصے کے بعد جب بقول انڈیا کے چیزوں کو نارملائز کرنے کے بعد یہ اقوام متحدہ کے ماہرین کو مقبوضہ وادی کا وزٹ کروایا گیا، اور وزٹ کے باوجود جو اقوام متحدہ کے خصوصی LG برائے اقلیتی امور فرنانڈی تھے، اور فرنانڈی اور آزادی مذہب اور عقیدے کے نمائندہ خصوصی مسٹر احمد شہید، یہ 2 لوگ تھے، اور ان کے ساتھ 2 درجن کے قریب ممالک کے سفارتکار جو تھے یہ مقبوضہ وادی میں گئے، اور مقبوضہ وادی کا وزٹ کرنے کے بعد جو سٹیٹمنٹ ایشو کیا انہوں نے وہ بہت ہی الارمنگ ہے، اور خاص طور پہ عالمی برادری کو انہوں نے کہا کہ مقبوضہ وادی کا قیام خصوصی خود مختاری کی ضمانت پر عمل میں آیا تھا، جہاں پر نسل، زبان اور مذہبی شناخت کا احترام کیا جانا تھا، اور یہ بھارت کی واحد ریاست تھی جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن 5 اگست 19 کا جو اقدام کیا وہ بغیر کسی مشاورت کے کیا گیا، اور اس سے اس مقبوضہ وادی کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی گئی یک طرفہ طور پہ، اور نئے نام نہاد ڈومیسائل قانون متعارف کروایا گیا 2020 میں، جس سے مقبوضہ علاقے کو دیا گیا تحفظ ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد سے اب تک تقریباً 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تب سے لے کے اب تک وہاں پہ جو بدترین قسم کی کیا کہنا چاہیے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اور عصمت دری کی جا رہی ہے، پھر پیلٹس گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے، لوگوں کو معذور کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور پھر ڈیڈ باڈیز بھی نہیں دی جا رہی۔ یہ سارے کا سارا اس کا کہا گیا ہے کہ یہ زبان، مذہب، نسل
ہر اعتبار سے وہاں پہ امتیازی سلوک، اور وہ بھی صرف اقلیتوں کے ساتھ، اور وہ اقلیت جو کہ اس علاقے میں اکثریت میں ہے، اور یہ واحد ریاست تھی جہاں پہ مسلمان اکثریت میں تھے، اور ان کو ضمانت دی گئی تھی، اور پھر یہ کہ یہ متنازع علاقہ ہے، اقوام متحدہ میں اس کی قراردادیں بھی پینڈنگ پڑی ہیں۔ اس دونوں بیان پہ، ہیومن رائٹس واچ پہ بھی اور یہ اقوام متحدہ کا جو خصوصی ڈیلیگیشن گیا تھا، اس کے بیانات پہ دلی سرکار کو کافی تکلیف پہنچی ہے، اور انہوں نے اس پہ کافی تل ملائے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب بھارتی کسان بدستور میدان میں ہیں، اور بھارتی کسانوں نے اپنی تحریک جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے، اور ایک اگلا اعلان کیا ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ صوبائی حکومتیں، تینوں صوبائی حکومتیں جو ہیں جہاں پہ سکھ میجورٹی میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم بی جے پی کے کسی بھی نمائندے کو، کسی بھی حکومتی غیر حکومتی کو، ان کے ساتھ اب سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، اور یہ تحریک جاری رہے گی۔